बखैर आपको अनवार रमज़ान की खसूसी ट्रांसलेशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान अदा कैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और इस सेगमेंट में आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे उलमाए कराम और मेहमान यहाँ पे मेरे साथ मौजूद होते हैं। और आज का दिन जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, यौम अली के हवाले से हम बात करेंगे। यौम शहादत अली के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। तीसरे अशरे में भी हम दाखिल हो चुके हैं और ये जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं अपने उलमाए कराम का तारुफ करा दूँ। मेरे उलमाए कराम में मौजूद हैं मेरे साथ बैठे सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। साथ बैठे अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब हैं। अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ हमारे साथ बैठे। साथ ही मेरे साथ हमारे जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ाना यहाँ पर सियासत से वाबस्ता मेहमान जिनको आप हमारे वैसे तो पॉलिटिकल टॉक शोज़ में देखते हैं, लेकिन वैसे उनका क्या रूटीन होता है रमज़ान में और वो अपना रमज़ान मुबारक का महीना किस तरह गुजारते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ मेहमान यहाँ मौजूद है। और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ MKM पाकिस्तान से है और मेंबर प्रेफरेंशियल असेंबली सिंध हैं। गुलाम जलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। गुलाम जलानी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक आपको। आप बताएं। ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, और साथ ही मेरे नाज़ बैठी हैं जी, रिमशा ताहिर हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। रिमशा, बहुत शुक्रिया कि आप आई, कैसी हैं आप? ठीक हैं। मैं अपने उलमाए कराम से आज की इस गुफ्तगू का, इस नशिस्त का आगाज़ करती हूँ। और आज हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि हम बात करेंगे यौम शहादत अली के हवाले से और साथ ही हम बात करेंगे तीसरे अशरे पे। पहले थोड़ी सी मैं चाहूँगी अपने उलमाए कराम से तीसरे अशरे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आज, और फिर इसके बाद हम यौम अली के एतबार से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्योंकि वो गुफ्तगू हमारी तवील होगी, तो मैं नहीं चाहती कि वो बीच में हमारी बात रह जाए। तो तीसरे अशरे पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। मुफ्ती साहब, 1 मिनट के टाइम है, 1 से 2 मिनट में आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दें। जो हमारे तीसरा अशरे का आज आगाज़ हो गया, 21वां रोज़ा है और फिर वो एतिकाफ़ में भी बैठने की बात सारी और सारी चीज़ें जो है, और जहन्नुम से निजात का ये तीसरा अशरा है, इसके हवाले से थोड़ी सी लोगों को मालूमात दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी व रहमती वसिअत कुल्ल शै। यकीनन ये आखिरी अशरा जो है बड़ी अज़मत और बड़ी रिफ़त और बुलंदी वाला अशरा है। वैसे तो पूरे माह सियाम, माह रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों पर बेबहा करम होता है, लेकिन जब ये महीना आता है, इस महीने का जो आखिरी अशरा आता है, तो इसके अंदर कुछ रातें, कुछ अय्याम ऐसे मखसूस हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इन आखिरी 10 दिनों के अंदर लैलतुल क़द्र की रात भी आती है, जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि जो बंदा इस रात में क़याम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को मिटा देगा। और ये वो रात है कि जो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। बनी इसराइल के एक शख्स जो कि बहुत अरसे दराज से इबादत कर रहा था, हुज़ूर की बारगाह में जब सहाबा इकराम ने यह बात बताई तो मेरे आका रंजीदा और गमज़दा हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया कि महबूब आपके गमज़दा होने की वजह क्या है? तो मेरे महबूब ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो बड़ी कम होंगी और बनी इसराइल के लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं, इस तरह वो इबादत में तो हमसे ज़्यादा सबकत ले जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये सूरतुल क़द्र नाज़िल फरमाई, फरमाया कि महबूब, हमने आपकी उम्मत को और आपके ग़ुलामों को माह सियाम के आखिरी अशरे के अंदर एक ऐसी रात अता फरमा दी है कि उस एक रात के अंदर ईमान और इखलास के साथ इबादत करने वाला बंदा ऐसा हो जाएगा गोया कि उसने हज़ारों साल अल्लाह की इबादत की है। तो इन आखिरी अशरे के अंदर बिलखुसूस लैलतुल क़द्र की फजीलत को तलाश करना चाहिए और हर ताक रात में इबादत करते हुए, रियाजत करते हुए हम तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेटें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरी रहमत के मुतलाशी बन के आओगे तो मैं तुमसे नाराज़ भी हूँगा, तो मैं तुम्हारी आंखों से निकला हुआ निदामत का एक आंसू देखूंगा, तो उस एक आंसू की वजह से तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा और तुम्हें मैं जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मोहसिन अली जवादी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मैं चाहूँगी कि इसी तरह से थोड़ा सा ब्रीफ इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए, फिर हम बात करेंगे यौम अली के एतबार से। जी, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। माह मुबारक रमज़ान का जो आखिरी अशरा जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, ये ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो इंसान के लिए तौबा का, मग़फ़िरत का अशरा है और इस अशरे की जो ताक़ रातें हैं उनको लैलतुल क़द्र कहा गया है। मकतब तशय्युअ में, मकतब अहले बैत में 3 रातों की तरफ ज़्यादा इशारा है, 19वीं शब की तरफ, 21वीं शब की तरफ और 23वीं शब की तरफ।
اور یہ اللہ نے مخفی رکھا ہے اس میں تاکہ انسان ڈھونڈیں، متلاشی بنے، تلاش کریں جی رحمت الہی کی کون سی شب میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 27ویں شب قدر جو ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا 19ویں، 21ویں، 23ویں اور 27ویں 4 شبوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے تو میں اس میں مکتب تشیع میں جب یہ راتیں آ جائیں، 19ویں شب آ جائے، 21ویں شب آ جائے یا 23ویں شب آ جائے، تو اس شب میں کچھ اعمال ہیں۔ کچھ اعمال سے مراد یہ ہے کہ مغربین سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد مغربین کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز، جسے شب قدر کے حوالے سے کہ میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، الحمدوں کے بعد 7 دفعہ قل ہیں، دوسری رکعت میں بھی الحمدوں کے بعد 7 دفعہ قل ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس تسبیح کے بعد پھر کچھ قرآنی اعمال ہیں کہ قرآن کھول کے کچھ دعا کے حصے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم سر پہ رکھ کے ان کو کچھ حصوں کو پڑھا جاتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر کا سلسلہ مکتب تشیع میں ان شبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پوری رات میں شب بیداری کرنا انہی شبوں میں وارد ہوا ہے۔ پوری رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا انہی شبوں میں وارد ہوا ہے۔ پوری رات میں گریہ وزاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا انہی شبوں میں آتا ہے۔ زیارت امام حسین کا تذکرہ بھی انہی شبوں میں وارد ہے، اور 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی انہی شبوں میں۔ چونکہ یہ جو آخری شب ہے یعنی پورے ماہ مبارک رمضان کے نچوڑ شبیں ہیں، اس میں ہم نے اپنے سارے اعمال قبول بھی کرانے ہیں اور آگے کی ہم نے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ بلکہ یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ ان شب قدروں میں یعنی جو 19ویں ہو مکتب اہل بیت میں جو روایت اس میں درج ہیں، 23ویں ہو یا 21ویں ہو، ان میں وارد ہوتا ہے کہ خداوند عالم ان راتوں میں لا تعداد لوگوں کو بخش دیتا ہے، لا تعداد لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سال کی روزی لکھی جاتی ہے انہی دنوں میں، آئندہ سال کی اجل لکھی جاتی ہے، کتنے لوگ حج پہ جائیں گے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو انتہائی بابرکت راتیں ہیں کہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک تیسرے عشرے کی جو دعا ہے ناظرین وہ یہی ہے، اللہم اجرنی من النار، یعنی کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، جہنم سے نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ عشرہ جتنے زیادہ ہو سکے رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس کے حضور جا کے سجدہ کر کے اور سجدہ وسجود ہو کے آپ خوش و خضوع کے ساتھ اپنی جتنی عبادتیں اور ریاضتوں کو تیز کر سکتے ہیں۔ یہ آخری عشرہ ہے، میں جیسے کہتی ہوں کہ یہ مہمان ہم سے رخصت لے رہا ہے، تو اب دل میں مایوسی بھی ہے، غم بھی ہے کہ جا رہا ہے، پھر 1 سال انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ اس کی رحمتیں برکتیں ہیں وہ سمیٹ لیجئے، کیونکہ اب آخری عشرہ رہ گیا ہے اس ماہ مبارک کا۔ میں اپنے مہمان کی طرف بھی آتی ہوں۔ جی میرے ساتھ غلام جیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں؟ رمضان کا مبارک مہینہ کیسا گزر رہا ہے؟ ویسے تو سندھ اسمبلی کے سیشنز بھی چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، دونوں چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام اپنے علماء کرام کو السلام علیکم۔ اور رمضان شریف بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس میں جتنی خدمتیں انسانیت کی جائے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک عشرہ آخرت کا تعلق ہے تو بالکل جہنم سے نجات کا یہ آخری عشرہ ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اس میں جتنا لوگوں کی خدمت کر سکیں حقوق العباد کے حوالے سے، تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اس میں جو ہے غریب عوام کے لیے راشنز کی تقسیم کا جو عمل ہے اس میں MKM پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور تقریباً 5,500 کے قریب راشن ہم صرف کورنگی ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ اپنے غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں MKM کی طرف سے۔ اور یہی ہماری روٹین ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد، آج کل جس طرح آپ نے خود بتایا کہ اسمبلی کا سیشن ہے تو وہ دوپہر میں ہوتا ہے، تو ہمیں تھوڑا بہت آرام کا ٹائم جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سیشن کے بعد آ کے پھر ہم اس طرح عوام کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، میں سارے مہمانوں سے جو بھی یہاں آ رہے ہیں اسے سوال ضرور کرتی ہوں کہ یاد ہے کہ پہلا روزہ کب رکھا تھا اور کیا عمر تھی؟ گرمی کے روزے تھے یا سردیاں تھیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً آج سے 25 سے 30 سال پہلے جو ہے روزہ رکھا تھا پہلا، 15-16 سال کی عمر میں، اور اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ اسی طریقے جس طریقے سے ہم نے اس وقت روزہ رکھا تھا اور آج بھی رکھ رہے ہیں، اور آگے بھی ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام روزے جو ہے اس کی بابرکت مہینے کے رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہ آمین۔ ٹھیک ہے، چلیے جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور آج جن ہستی کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ان کے اوپر ہم ایک روز قبل بھی بات کر چکے ہیں، 19ویں روزے کو بھی، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے کردار کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے کردار کے اور مناقب اور فضائل کے حوالے سے کارنامے جو ہے تاریخ اسلام کے اوراق میں روشن اور بے پناہ ہیں۔
وہ شیر قرار اور شیر خدا جن کے اوپر ہم گفتگو کرتے آئے ہیں اور آج بھی کریں گے، اور جب ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے تو میں جیسے کہ شروع کرتی ہوں آغاز بتانے کا، تو پھر ہمارے علماء کرام اس میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ 40 ہجری کے رمضان جب اپنے اختتام کو جاتا رہا، میں وہیں سے تھوڑا سا آغاز کروں، تھوڑا سا پیچھے سے آغاز کروں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہم کہاں تک بات کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب، تاکہ پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کی بھی اجازت ہو تو جوادی صاحب، 40 ہجری کا رمضان جب اپنے اختتام کو جاتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا علی بار بار کہتے رہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے تو ہم ان سے یہ سوال پوچھتے، ہم ان سے وہ سوال پوچھتے۔ حضرت علی اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے گھر باری باری افطار کرتے رہے۔ 18 روزے کے افطار کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹے حسن سے کہا جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج افطاری میں اس کے ہاں کروں گا۔ بی بی ام کلثوم حضرت علی کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی اس کا اہتمام کرتی ہیں، اور پھر اپنی بیٹی کے گھر جب پہنچتے ہیں تو دسترخوان بچھایا ہوا ہے بیٹی نے اور حضرت علی دیکھ رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا آج تم نے دیکھا ہے کہ آج سے پہلے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک دام سے زیادہ کوئی چیز موجود ہو؟ تو پھر یہ اتنی ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ اس زمین پر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو ایک چیز بھی نصیب نہیں ہوتی اور پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، اور تم نے تین چیزوں کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا میں اس میں سے تم 2 چیزیں کوئی اٹھاؤ اور کسی مستحق کے گھر پر پہنچا دو۔ یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے ہاں پہنچاؤ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نمک سے روزہ اور افطار کیا۔ ان کی اتنی سادگی دیکھیں کہ نمک سے روزہ افطار کیا جا رہا ہے، پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس سے اس علی کا وعدہ پورا ہوا تھا۔ اب صبح فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں جو پرندے موجود تھے وہ آپ کے پاؤں سے لپٹنے لگے اور آپ کو روکنے لگے اور اپنی زبان میں ان کو روکتے رہے۔ پھر آپ مسجد کوفہ لیکن پہنچے، اذان دی، پھر آپ نے نماز کے لیے نیت کی، سجدے میں گئے تو جب سجدے میں گئے تو پھر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جو بدبخت تھا وہ ابن ملجم جو تھا وہ زہر آلود تلوار چھپا کے آیا ہوا تھا، جیسے ہی سجدے میں گئے پورا وہ اپنا پلان جو بنا کر آیا تھا اس ملعون نے آپ پر وار کر دیا۔ وار کی دیر تھی، آپ نے فرمایا فست رب الکعبہ، کعبے کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا، آپ کے خون سے مسجد کا محراب بھی رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے قاتل کو پکڑا اور آپ کے قریب لے کر آئے۔ کوئی آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کر آ گیا تو حضرت علی نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا اس کے چہرے پر موت کا ڈر تھا، خوف طاری ہو گیا تھا کہ اس نے یہ کیا گناہ کر دیا ہے، اس کو خود بھی اس بات کا ڈر اور خوف کھایا جا رہا تھا۔ اپنے چاہنے والے جو شربت لے کر آئے تھے اس سے فرمانے لگے کہ اے میرے چاہنے والے، یہ شربت اسے پلا، اس کے چہرے کا خوف بتا رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو اس کو اس کی ضرورت ہے، اور خبردار کہ اس نے اسے کچھ کہا، اگر میں اس کی ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی بس ایک ضرب لگانا، ایک ضرب سے بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ ایک ضرب سے مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنا، اسے کفن دفن دے کر دفنا دینا۔ اتنا بڑا ان کا وصف، اور اتنا انہوں نے کہ اب جو ہم نے کل پرسوں بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے ان کے سامنے کھڑا ہے ان کا قاتل، اور وہ اس وقت بھی دین اسلام کا درس دے رہے ہیں۔ میں مفتی محمد زین صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، پھر علامہ جوادی صاحب کی طرف بھی بڑھوں گی، اس کے آگے آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت چل رہا تھا تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا تو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی، اور ہر بندے کو اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر لینی چاہیے، لکھوا دینی چاہیے، کیونکہ وصیت جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اسی وصیت کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 کی سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 180، 182 اور 181 کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھی باتوں کی وصیتیں کیا کریں، اور یہ متقیوں پر ایک حق ہے۔
اور پھر فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم۔ کچھ لوگوں کی وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں بعد میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے، جو کہ شریعت سے ٹکرا جاتی ہیں یا لوگوں کے حقوقوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ فرمایا کہ اگر اس میں کوئی گناہ کی بات آ جائے یا لوگوں کے درمیان میں صلح کی بات آ جائے، کسی کی حق تلفی کی بات آ جائے، تو ورثاء کو یہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اس وصیت کے اندر رد و بدلت اور تغیر اور تبدیلی کر سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں مولا علی کے علم پر، ان کی شہادت پر، ان کے کمال پر، ان کے فضائل و مناقبات پر کہ آپ کی جو وصیت کا انداز تھا، آپ کی وصیت عین قرآن ہے، یعنی قرآن کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں مولا علی شیر خدا نے وہی چیزیں اپنی وصیت میں لکھی۔ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور اسی وصیت کا تذکرہ جو ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 پہ موجود ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 پہ موجود ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پہ موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری جلد 6 صفحہ نمبر 90 پہ موجود ہے وصیت کا تذکرہ، کہ وصیت جو ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کرے، اچھی بات لکھوائے جو کہ لوگوں کی حق تلفی بھی نہ ہو اور قرآن سنت کے مطابق ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت جو تیار کروائی تو اس میں آپ نے سب سے پہلی بات یہ لکھی کہ اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے شہزادو، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، جو مل جائے اس پہ خوش ہو جانا ہے، جو نہ ملے اس پہ غم نہیں کرنا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ظلم کبھی نہیں کرنا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ظالم کے آگے سر کو بھی نہیں جھکانا، اور پھر یہ فرمایا کہ کبھی حق کی خاطر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور حق تلفی جو ہے کسی پر ہو رہی ہو تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے شہزادو، جو میرا قاتل ہے، جس نے مجھ پر حملہ کیا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ظالم، یہ قاتل میرا قاتل ہے، لیکن اگر اسی مرض کے اندر اور اسی ضربت کے اندر میں مولا علی اس دنیا سے چلا جاؤں تو فرمایا جب تم ان سے قصاص لینے کے لیے جاؤ، ان سے بدلہ لینے کے لیے جاؤ، تو فرمایا کہ ان کے پورے خاندان میں فساد اور جھگڑا نہیں کرنا بلکہ اسی ایک کو قتل کرنا ہے، اور فرمایا کہ جتنی ضربیں اس نے مجھے لگائی ہیں اتنی ہی ضربیں لگانا، کیونکہ یہ یہاں سے ایک ہمارے معاشرے کو درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس نبی کے قدموں میں رہ کر، نبی کی صحبت میں رہ کر میں نے علم حاصل کیا، اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس لاش کی بے حرمتی نہیں کرنا بلکہ اتنی ضرب لگا کر اس سے بدلہ لے لینا۔ اب یہاں پر ان کی وصیت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے میرے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، اور ہم تک جو شریعت پہنچی ہے وہ صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچی ہے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا بغض میرا بغض ہے، ان کی دشمنی میری دشمنی ہے، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کی دشمنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو ان کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں یا مولا علی کے بارے میں کوئی بغض کرے گا، فرمایا اللہ اس کو عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، دنیا میں بھی لعنت برستی رہے گی، آخرت میں بھی لعنت برستی رہے گی۔ اور یہاں پر ایک ہی جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا، یہاں پر وہ جملہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مومن ذکر علی سے دور رہ نہیں سکتا، منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ فرمایا جو علی کا نام سن کر خوش ہو جاتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، جو ان کے نام سے سن کر ان کے چہرے پہ تبدیلی آ جاتی ہے تو علماء نے لکھا کہ وہ پکا منافق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کی طرف آتے علامہ محسن علی جوادی صاحب، اب ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ ضرب لگ چکی ہے اور سارا معاملہ ہے، اب وہ وصیت کا معاملہ آ چکا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے آپ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ میں نے بطور ایک آیت کو سامنے تلاوت کیا ہے کیونکہ یہ مولا علی علیہ السلام کا موضوع انتہائی کافی وسیع موضوع ہے، مولا کی ولادت سے لے کے پھر مولا کی خلافت سے لے کے پھر مولا کی شہادت، یہ کافی لمبی پہلو ہیں، غزوات ہیں، جنگیں ہیں۔ اس ہستی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا علم میرا علم ہے، یا علی تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے میرا ہے۔ حالانکہ اس میں بہت بڑے کمال کا جملہ ہے کہ بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون ہوتا ہے، جناب ابو طالب کا خون تھا، رسول خدا نے کہہ دیا کہ میرا خون ہے۔ پھر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے۔ جب ہم اس ہستی کے علم پہ نگاہ دوڑاتے ہیں
تو اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ زکن زکا، کہ مجھے رسول نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے. یعنی اس خوراک میں اور علم عام دینے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. خوراک جو بچے پرندے کو دی جاتی ہے، جیسے پرندہ اٹھاتا ہے ویسے منوان ٹرانسفر کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں نے ویسے کیا ہے. اب یہ ہستی رسول خدا کے ساتھ چلنے کے بعد پھر 25 سالہ خلفائے راشدین کا دور گزرتا ہے. اس کے بعد جب خود مولا کو خلافت ملتی ہے اور زبردستی دی جاتی ہے تو مولا خلافت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں. تو تقریباً 4 سال 8 مہینے 9 مہینے یا کم و بیش 5 سال کا عرصہ ہے میرے مولا یہاں رہے ہیں. جنگ نہروان تھوڑا سا ٹائم ہے، میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں. جنگ نہروان میں جب خارجین کو شکست ہوئی، اس شکست کے بعد انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مکے میں ایک میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ دو شخصیات کو صفاستی سے مٹا دیا جائے. ایک حاکم شام کو مٹا دیا جائے اور ایک مولا علی کے بارے میں کہا کہ اس کو یہاں سے ختم کر دی جائے. ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، مصر میں عمر ابن عاص ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے. تو ان کے لیے انہوں نے 3 بندے پیدا کیے. ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، ایک کا نام جو ہے برق بن عبداللہ ہے، اور تیسرے کا نام جو ہے عمر بن باقر تمیمی ہے. یہ تینوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ایک وقت میں جا کے آپ نے ان تینوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو ایک مصر کی طرف چلا گیا، ایک شام کی طرف چلا گیا، عبد الرحمن ابن ملجم یہاں چلا گیا، بدبخت یہاں آ گیا. بہرحال تو یہ جو آپ اس میں بیان کر رہی تھی کہ 19ویں شب جو مولا علی علیہ السلام کی 19ویں شب جو تھی، صبح میں مولا کو ضربت لگی ہے، تو جو 18ویں روزے کی افطاری میرے مولا نے کی. یہاں بھی ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جب 40 ہجری میں رمضان کا چاند نظر آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بابا آپ اپنی داڑھی کو خضاب کرتے تھے. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی فرماتے ہیں اس سال میں اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو گئی. پھر چھوٹی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ ہر سال حج کی تیاری کرتے ہیں. مولا نے فرمایا اس سال پوری امت حج پڑھے گی، تمہارا بابا حج نہیں پڑھ سکے گا. یعنی میرے مولا نے پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ موت، وہ اجل، وہ وقت وہ قریب آ گیا ہے جس کی جانب رسول خدا نشاندہی فرما کے گئے تھے. تو بہرحال میرے مولا نے پھر فرمایا کہ 5 روزے میں حسن تیرے حجرے میں افطار کروں گا، 5 روزے حسین میں تیرے حجرے میں افطار کروں گا، 5 روزے زینب میں تیرے حجرے میں افطار کروں گا. اور پھر چھوٹی بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی چند روزے میں علی تیرے حجرے میں افطار کروں گا. 18ویں روزے کی جو افطاری میرے مولا نے کی ہے تو بیٹی نے سامنے جو کی 2 روٹیاں رکھی، ایک دودھ کا پیالہ رکھا اور نمک رکھا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے فرماتے بیٹا تم چاہتی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں علی کافی دیر حساب کے لیے کھڑا رہے؟ بیٹا میں نے کبھی 2 چیزوں سے روزہ افطار نہیں کیا ہے. بیٹی چاہتی تھی کہ میں دودھ رہنے دوں، نمک اٹھا لوں. علی فرماتے ہیں نہیں بیٹا ایسا کرو کہ نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو. اور ایک جملہ ہے یہاں جو ہم خطابت میں بیان کرتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے صبح کوئی میرا مہمان میرے دروازے پہ آ کے شربت مانگے تو اسے خالی نہیں لوٹانا. اسی دودھ کے ذریعے شربت بنا کے جب ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا تو اس نے مانگا تو وہیں بنا کے دے دیا گیا. تو بہرحال پوری رات بیوی کہتی ہے کہ میرے بابا کو آرام نہیں آیا. کبھی سین خانہ میں آتے ہیں، کبھی مصلے پہ جاتے ہیں اور آسمان کی جانب دیکھ کے علی ایک جملہ فرماتے ہیں اے رات گواہ رہنا کبھی تو نے علی کو سویا ہوا نہیں پایا ہے. جب میرے مولا یہاں سے چلنے لگے، علی کے غم میں رونا ثواب ہے، علی کے غم میں گریہ کرنا ثواب ہے چونکہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. لیکن علی کے غم میں پہلا جو گریہ کیا ہے وہ انسانوں نے نہیں کیا ہے، وہ بدخوں نے کیا ہے. جب میرے مولا گھر سے رخصت ہونے لگے، ابا کے دامن کو پکڑا ہے، میرے مولا نے بیٹھ کے چھڑایا تو کہا کہ کیا کر رہی ہیں؟ جناب ام کلثوم کو فرمایا بیٹا یہ میرے غم میں نوحہ پڑھ رہی ہیں. علی یہاں سے آئے، مصلی عبادت سے پہلے اذان گلدستہ اذان پہ آئے ہیں. علی کی اذان پورے کوفے کے شہر میں گونجی. عورتیں مرد بیدار ہوئے جاگے، کہہ رہے ہیں لگتا ہے آج علی کا لہجہ غمگین ہے، آج علی کی آخری اذان ہے. بیٹیوں نے سنی اذان کے بعد جب میرے مولا سامنے آئے ہیں تو یہ ابن ملجم الٹا سویا ہوا ہے. میرے مولا نے آ کے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اٹھ تم اپنا کام کرو، علی اپنا کام کرے گا. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. علی کی زبان سے جملہ نکلا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس ظالم نے دونوں ہاتھ سے تلوار کا وار کیا ہے. علی کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا. جبریل نے بلند آواز سے کہا قد قتل امیر المومنین، آج زمانے کے امیر کو ضرب لگ گئی ہے. یہ کہنا تھا مسجد کوفہ کے در و دیوار ہلنے لگے، ہر طرف سے گریہ و بکا بلند ہو گئے. میرے مولا کو جب اٹھا کے تو لوگ علی نے یہاں پہ ایک جملہ کہا ہے فزتو برب الکعبہ. اس جملے کو اگر دیکھا جائے تو علی کا شہرہ آفاق جملہ ہے کہ جو آج تک کسی نبی نے یہ جملہ نہیں کہا. حالانکہ انبیاء آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک آئے ہیں اور خود رسالت مآب نے اپنی زندگی میں یہ جملہ نہیں کہا فزتو برب الکعبہ، لیکن علی نے یہ جملہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ. یہاں ایک فضائل کا جملہ چھوٹا سا، وہ ہستی یہ جملہ کہہ سکتی ہے جو آئے تو اللہ کا گھر ہو، جائے دنیا سے تو بھی اللہ کا گھر ہو. تو علی آئے تو کعبۃ اللہ تھا، علی گئے تو مسجد کوفہ تھی. تو بہرحال وصیت کی طرف آتے ہیں جو آپ نے مین جملہ کہا ہے. میرے مولا کو اٹھا کے بچے گھر لے آئے، ساری اولاد گریہ کر رہی ہے، صحابہ سامنے ہیں. طبیب کو بلایا گیا ہے.
جب طبیب آیا ہے تو طبیب نے چیک کیا ہے. اب یہاں بھی ایک جملہ ہے، میرے مولا نے دست دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، امت کو، کہ جب بھی، حالانکہ علی خود طبیب کل ہیں، علی خود مشکل کشا ہے، علی کسی کے لیے کچھ دعا کر دیتے تو وہ مریض صحتیاب ہو جاتا تھا، لیکن علی طبیب کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ تم میرا چیک اپ کرو. اس کا مطلب یہ ہے علی نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی بیماری آ جائے تو طبیب کو دکھانا میری سنت ہے، طبیب سے چیک کرانا اچھی بات ہے. بہرحال جب طبیب آیا تو طبیب نے چیک کرنے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا اور دیکھ کر کہتے ہیں حسن بابا کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، اس لیے کہ تلوار کا زخم گہرا تھا، تلوار آگ میں، اس میں زہر میں بجھی ہوئی تھی. جب یہ اطلاع کوفہ کے شہر میں گونجی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو یہاں بھی ایک علی کی مظلومیت کا جملہ ہے کہ محبت علی میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی آج ہم اپنے حصے کا دودھ خود نہیں پیئیں گے، آپ کو پلائیں گے. سبحان اللہ. بس اس میں چھوٹا سا جملہ میں ایڈ کروں گا اینڈ میں کہ آخر وقت جب وصیت کا آیا، میرے مولا نے وصیت کی، اور یہ وصیت جو مکتب تشیع میں ہے، مولانا صاحب نے بہت اچھے جملے، اس سے ہٹ کے جو جملے کچھ رہ گئے میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا حسن مجھے غسل خود دینا ہے، حسن میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، حسن میرا جنازہ جب گھر سے اٹھے تو اگلا حصہ خود اٹھے گا، پچھلا حصہ آپ نے اٹھانا ہے اور اٹھا کے آپ نے ایک ناکا پہ رکھ دینا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں حسن ناکا کی مار چھوڑ دینی ہے، جہاں ناکا رک جائے وہیں تھوڑا سا پتھر ہٹائیں گے، حضرت نوح نے میری قبر تیار کی ہوئی تھی، اس قبر میں مجھے اتار دینا ہے. حسن میرے جانے کے بعد مختلف پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن نانا کے دین کی خاطر آپ نے صبر کرنا ہے، نانا کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. اور کافی وصیت کے جملے ہیں. جی وہ میں بتاؤں گی، ابھی میں اس میں آگے بھی بڑھیں گے. ہم گفتگو کا سلسلہ ابھی ہمارا جاری ہے. ہمارے مہمان بھی یہاں موجود ہیں اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ. رمشا طاہر موجود ہے. رمشا آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. تو رمشا میں چاہوں گی کہ چند اشعار آپ منقبت کے پیش کریں اور پھر اسی سے ہم وقفے کی طرف جائیں. کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہی جنت بنا بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہی دیوانے آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہی جنت بنا بیٹھے. اور علی والوں کا کرنا بھی کوئی مرنا ہے، علی والوں کا کرنا بھی کوئی مرنا ہے. ارے چلے اپنے مقام